आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस पे जो कि होने वाले हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं और लोगों को बहुत इंतजार भी है और होना भी चाहिए, डेमोक्रेटिक स्टेट में होना भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि मौजूदा हालात में आपको ऐसा लगता है कि 2024 के जो इलेक्शंस होंगे वो मुनसिफाना होंगे? इंतखाबात के मुनसिफाना होने के बारे में जो आपका सवाल है उसका जवाब आपके सवाल ही में मौजूद है। जब आप ये कहते हैं कि इंतखाबात एक्सपेक्टेड हैं, एक पार्लियामेंट ने अपनी मियाद मुकम्मल कर दी और आइन में लिखा है कि उसके बाद इस मुद्दत के अंदर इंतखाबात होना है, और अगर फिर भी हमारा जो लहजा है या जो हमारा सवाल है या जो हमारे खदशात हैं उनमें इंतखाबात की तवक्को है और यकीन नहीं है जी, तो ये तो एक नुक्ता हो गया। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करूं कि पाकिस्तान की तारीख का एक मामूली तालिब इल्म होते हुए मैं आपसे अपना मुशाहिदा अर्ज कर रहा हूँ। पाकिस्तान में एक भी इंतखाब जो है एक भी इंतखाब शफाफ नहीं। आमतौर से कहा जाता है कि 1970 वाले इंतखाबात जो है वो शफाफ थे, कतन नहीं थे। 3 रेफरेंसेस में वैसे ही दे देता हूँ, जो लोग पाकिस्तान की तारीख जानते हैं वो पहचान लेंगे कि मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। एक तो ये कि इंतखाबात के बाद वज़ीर इत्तलात शेर अली खान पटौदी ने जो दाएं बाजू की तंजीमों की हमायत कर रहे थे इस्तीफ़ा क्यों दिया था? 1 2 ये जो हमारे असद उमर साहब और मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, एक मुस्लिम लीग नवाज़ में हैं, एक PTI में मालूम नहीं हैं भी हैं कि नहीं हैं, बहरहाल हैं। इनके वालिद मोहतरम जनरल ग़ुलाम उमर ने इंतखाबात के बाद पाकिस्तान जब दौलत हो गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया तो 7 लाख रुपया 1971 में उन्होंने वापस किया था कि ये वो रकम है जो बच गई थी सियासी जमातों में बांटने के बाद। और तीसरा सवाल ये है कि NM रिजवी साहब ईस्ट पाकिस्तान में क्या करने गए थे, क्या कर रहे थे इंतखाबात के दौरान? और कहते थे, मैं चौथा भी दोहरा देता कि उन इंतखाबात के बाद एक ज़िमनी इंतखाबात भी हुए थे जिनमें उन जमातों को मशरकी पाकिस्तान से सीटें दी गई थी जो इससे कबल जो है वहाँ पे जलसा नहीं कर सकती थी, और उन्हें जब सीटें दी गई तो उन सीटों के लिए उन्हें बंदे नहीं मिल रहे थे कि उन सीटों पे लाना किसको, उनके पास इतने बंदे नहीं थे कि दी गई सीट पे बंदा बिठा सकें। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में शामिल थी, तो इंतखाबात वो शफाफ नहीं थे। इंतखाबी अमल हमारे मुल्क में कभी भी शफाफ नहीं रहा। 77 मुमकिन है, ज़्यादा इम्कान है, ज़्यादा लाइकली है कि भुट्टो साहब जीत जाते। भुट्टो साहब को क्या ज़रूरत थी कि वो बिला मुकाबला मुंतखब होने के लिए अपने इंतखाबात को कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि उन्होंने किया। जान मोहम्मद अब्बासी साहब को अगवा किया, और जब भुट्टो साहब बिला मुकाबला हो गए तो चारों वज़ीर आला भी बिला मुकाबला हो गए, बहुत से वज़रा भी हो गए। इंतखाबात तो शफाफ ना रहे। उसके बाद तारीख है जी। इस वक्त इंतखाबात का शफाफ होना मुमकिन है, लाइकली नहीं है। भाई जिस तरह से भी है, आपने मिट्टी का एक बड़ावा बनाया, होता नहीं? जी मैं समझ रही हूँ। और फिर उसमें जान डाली, फिर उसके उम्मीदवार भी दिए, वोट भी दिलवाए, उसके मुखालफिन को जो है वो ज़बरदस्ती इंतखाब में हिस्सा लेने से रोका, किसी को नाअहल किया, किसी को जेल में डाला, किसी को डराया, किसी को धमकाया, कहीं RTS बिठाया, कहीं जहाज़ उड़ाया। ये सब करके जब आपने एक सियासी जमात जो है वो ला के खड़ी कर दी,
اب اس کے اگلا انتخاب میں آپ چاہیں کہ وہ سیاسی جماعت منظر پہ موجود ہی نہیں ہو. بھائی 2% کہہ لیجئے، 10% کہہ لیجئے، 40% کہہ لیجئے، 60% کہہ لیجئے، جو بھی عوام کی رائے ہے اسے انتخابی عمل میں سامنے آنا چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ فلاں سیاسی جماعت انتخاب میں حصہ لے گی اور فلاں نہیں لے گی؟ میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آئندہ انتخابات کے جمہوری اقدار پہ شفاف ہونے کی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ہمیں امید ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ منصفانہ الیکشنز ہوں گے، فیئر الیکشنز ہوں گے کسی بھی طرح سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری الیکشن کمیشن ہے ایز باڈی وہ کتنی ویک ہے، کتنی اسٹرانگ ہے، اور اس کے ویک ہونے سے اگر وہ ہے تو میرے حساب سے مجھے لگتا ہے تو اس سے کتنا فرق پڑے گا ان الیکشنز کے اوپر؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میری دوست کم ہیں اور مخالف زیادہ ہیں. آپ سارے وہ سوالات کر رہی ہیں جن کے جوابات جو ہے وہ بہت سخت ہیں. یا تو الیکشن کمیشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کہ کمزور الیکشن کمیشن کا مطلب ہے نو الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیا دنیا میں ہمارے علاوہ بھی کوئی جمہوری ڈسپنسیشن یا خود کو جمہوریت کہلانے والی ریاست ایسی ہے جہاں پہ انتخابات سے 3 مہینے پہلے جو ہے وہ ایک نگران حکومت قائم ہوتی ہے؟ جی پھر انہیں کون منتخب کرتا ہے؟ ان کا کیا مینڈیٹ ہوتا ہے؟ وہ آئین میں کہاں لکھا ہے؟ اس کی کیا حدود و قیود ہیں؟ جی ٹھیک ہے. تو ایک تو نگران حکومت کا تصور ہی بنیادی جمہوری اقدار کے منافی ہے. یہ اس پولیٹیکل کلاس کی دیانت پہ عدم اعتماد ہے جسے ہم نے ووٹ دینا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کس جماعت کو دینا، بھی جس کو عوام دینا چاہیں ووٹ. ٹھیک ہے، لیکن نگران حکومت کا جو تصور ہے وہ جمہوری اقدار کے منافی ہے. اس سے ایک اور پرابلم بھی پیدا ہوگی. اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ پارلیمنٹ جب اپنی میعاد مکمل کر کے، پارلیمانی نظام ہے نا، میعاد تو پارلیمنٹ کی ہوتی ہے. وزیر اعظم تو اس کنٹینجنٹ اپون دی کانفیڈنس آف دا ہاؤس. ٹرو. ٹھیک ہے، تو جب میعاد ختم ہوگی تو 3 ماہ کے لیے نگران حکومت بنے گی. نتیجہ جس کا یہ ہے کہ ہمارا اکیڈیمیا، ہمارا میڈیا، ہماری فارمر بیوروکریسی، ہماری فارمر جوڈیشری، ہماری فارمر آرمڈ فورسز، جو لوگ بھی سرکاری ملازمت، یہ سب کے سب جو ہے یہ 5 سالہ لابنگ کے دائرے میں آ گئے. وہ جنہیں قوم کی رہنمائی کرنا ہے، جو اہل دانش ہے، جو اہل رائے ہے، اگر وہ اس خیال میں ہوں کہ اگلی دفعہ اس سینس آف انسرٹینٹی جن کے اس جھولے پہ ہمیں بھی ایک موقع مل جائے 3 مہینے کی حکومت کا، نہ انتخاب لڑنے کا جھگڑا، سمجھیے نا، سمجھ لگ گئی مجھے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب ہم نے ایک اور اس دفعہ نیا کام کیا، اس میں بھی ایک اور جسے کہنا چاہیے کہ ایک اور زاویہ پیدا کر لیا. وہ یہ کہ یہ جو نگران حکومتیں اب آئی ہیں پاکستان میں، ان میں ایک بڑی تعداد میں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا ایسے افراد شامل ہیں جن نے انتخابات کے بعد سیاسی عمل میں اور سیاست میں حصہ لیتے رہنا ہے. تو صاحب یہ نگران حکومت تو آپ نے ہمیں یہ کہہ کے یہ نسخہ فروخت کیا تھا کہ یہ irrelevant ہے، کہ نہیں، کہ یہ غیر جانبدار ہیں. تو جنہوں نے آگے سیاست کرنی ہے وہ نگران حکومت کے طور پہ غیر جانبدار کیسے رہیں؟ بہتر. ٹھیک ہے، اس میں ایک 5واں زاویہ بھی ہے، چونکہ مجھے اور آپ کو بھی زندہ رہنے لہذا اس کو چھوڑ دیتے. کافی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بھی تو زندہ بھی تو رہنا. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسی کنٹری جس کی اکانومی جو ہے وہ کمزور ہے، کیا اس طرح کی سچویشن کے اندر وہاں پر منصفانہ الیکشنز ہوتے ہیں؟
منصفانہ انتخابات ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ کمزور اکانومی کو بہتر بنایا جائے. ٹھیک ہے. اگر منصفانہ انتخابات کے بغیر معیشت کو مضبوط بنایا جا سکے تو انتخابات کی ضرورت ہی کیا ہے؟ غم زندگی کیا ضرورت ہے تیری؟ انتخابات ہی تو وہ راستہ ہے نا جس میں عوام کے بہترین مفاد کا تعین کیا جا سکتا ہے اور عوام کے بہترین مفاد کو مد نظر رکھنے والے افراد کو سامنے لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سامنے افراد آ بھی گئے جیسے بھی تھے، کیونکہ ہماری پہلے بات ہو چکی ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی فیئر الیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہوئے، تو اس طرح سے عوام کے مفادات کو بھی نہیں دیکھا گیا. تو اب اکانومی بھی ویک ہے. اکانومی مضبوط کب تھی پاکستان کی؟ ہماری اکانومی دو طرح سے مضبوط ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے. یا جب ہم نے کسی بیرونی قوت کے مفادات کی دیکھ بھال کرنے کا، چوکیداری کرنے کا ذمہ لیا، جیسے سیٹو سینٹو میں لیا تو 60s آ گیا، ہمارا اچھا گزر گیا، اور 70s پھر 70s کے آخر میں ہم نے جو ہے وہ افغان جہاد لے لیا، پھر ہم نے 9/11 والا ذمہ داری لے لی. تو ایک تو یہ جسے کہنا چاہیے کہ کرائے کی چوکیداری یا خدمات دینی، تب ہماری اکانومی کچھ بہتر ہوئی، لیکن بنیادی طور پہ وہ سب سبسڈیز وغیرہ میں اٹھ گئی. اس سے ملک کی معاشی بنیاد استوار نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکتی ہے، نہ پیداواری بنیاد بن سکی اور نہ بن سکتی ہے. یا تو یہ ہوتا رہا ہے یا پھر ملک کے جو پہلے 25 برس تھے ہم نے جو ہے وہ بہت جی بھر کے ایسٹ پاکستان کا استحصال کیا. ٹھیک ہے. ہماری سب سے بڑی جو برآمد تھی، ایکسپورٹ تھی، وہ پٹسن جی جیوٹ تھی، تو ہم وہ کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے 56% آبادی کو بیئر منیمم وسائل پہ رکھا. اختیار میں اور فیصلہ سازی میں تو بات کی بات ہے نا، ایون جو وسائل آئے، جو ملک کے اندر آئے، اس میں انہیں کیا دیا. ایک اندازے کے مطابق ہم نے جو کچھ ہمیں 47 سے 71 تک بیرونی مدد یا قرضوں کی صورت میں ملا، اس کا 17% جو ہے وہ اس پاکستان میں لیا، جبکہ وہ آبادی کا 56% حصہ تھی. بہتر. پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ ہر کچھ سال کے بعد نئی جماعتیں نکل آتی ہیں جن کا کوئی پولیٹیکل فریم ورک نہیں ہوتا، کوئی وہ پروسیجر سے نکل کے نہیں آئی ہوئی ہوتی ہیں، کہیں سے آف شوٹ ہو جاتی ہیں، فوراً نکل آتی ہیں. اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور اس کو روکیں کیسے؟ دیکھیے، اگر تو فیئر انتخابات دستور کے مطابق باقاعدگی سے ہوتے رہیں تو غیر ضروری سیاسی جماعتیں یا جن کی کوئی تائید نہ ہو وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. درجنوں کے حساب سے سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور ہر انتخاب کے موقع پہ یا درمیان میں بھی ہم انجینئرنگ کر کے دستکاری سمجھ رہے ہیں، ہینڈی کرافٹ، تو اس سے ہم سیاسی جماعتیں کھڑی کرتے ہیں. انآرگینک جی، آرٹیفیشل، ٹرو، ادھر سے جوڑا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، نہ وہ سیاسی جماعت ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی تنظیم ہوتی ہے. کچھ اس میں الیکٹیبلز ڈال دیے، کچھ اس کو ویزیبلٹی میڈیا پہ اور سیاسی ہم اس میں دے دی. اس میں جو بنیاد ہے یہ وہ فارمولہ ہے جو شیر علی خان پٹودی صاحب نے اب سے کوئی 55 برس پہلے دیا تھا. علاوہ اس کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ فوج کو جو ہے نا وہ عوام سے انویزیبل رہنا چاہیے تاکہ ان کی ہیبت اور ان کا تاثر اور ان کا بھرم قائم رہے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قوتوں کو اکٹھے نہیں ہونے دینا. تو یہ جتنی زیادہ بٹی ہوئی ہوں یہ اس سے سیاسی عمل کمزور ہوگا. ٹھیک ہے. تو کبھی ہم نے MQM کھڑی کر دی، کبھی ہم نے جو ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں وہ جمع کر کے کوئی الائنس کھڑا کر دیا، جیسے ہم نے PNA کھڑا کیا، جیسے ہم نے IGI کھڑی کی.
ٹھیک ہے. کبھی ہم جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی لے آئے, کبھی ہم استحکام پارٹی لے آئے, بلکہ پارٹی سے بھی آگے کی ایک بات ہے کہ اس طرح کی جماعتوں میں ایک اور مزے کی چیز دیکھنے میں آتی رہی کہ سیاسی جماعت ہوتی ہے نا, پارٹی ہوتی ہے, کانگریس ہوتی ہے, لیگ ہوتی ہے, یہاں موومنٹ ہوتی ہے, یہاں موومنٹ ہوتی ہے, تحریک استقلال, تحریک انصاف, پاکستان عوامی تحریک, پاکستان, متحدہ قومی مہاجر قومی موومنٹ. تو یہ تحریک اور جماعت کے کلچر کا فرق ہے. بنیادی طور پہ جو سیاسی عمل ہے یہ اس میں انجینئرنگ کے ٹولز ہیں, نئی سیاسی جماعتوں کو کھڑا کرنا اور پھر ان کو جو ہے وہ کچھ خواب ان کے ہاتھ میں تھما دینا تاکہ عوام کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا جا سکے. اس سے بھی ہٹ کے ایک اور کام کیا جاتا ہے, وہ بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے کہ آپ ایک حلقے میں 40-42 امیدوار کھڑے کر دیں, 200 400 ووٹ بینک کی ڈیوائڈ ہو جائے, وہ جو جائیں گے تو اس سے جینوئنلی جیتنے والا بندہ جو ہے اس کے اگر 4-5 ہزار ووٹ بھی کم ہو گئے تو وہ نہیں جیت سکتا نا. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس اسپیس بن جاتی ہے انجینئرنگ کرنے کی. تو 19-20 کا فرق تو ڈالا جا ہی سکتا ہے ایسی سچویشن میں. جی, اگر ہر جگہ پہ نہیں بھی تو اتنی جگہوں پہ فرق ڈالا جا سکتا ہے کہ جس سے اوور آل امپیکٹ جو ہے, اوور آل جو حتمی جو الٹیمیٹلی جو پارلیمنٹ کا فلور ہے اس کی ایکویشن چینج ہو جاتی ہے, چینج کی جا سکتی ہے. تو اس لیے یہ جو نئی جماعتیں کھڑی کرنا ہے یہ سیاسی انجینئرنگ کا ایک آلہ ہے, اور اس کا مقصد ہی انتخابات کے نتائج کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہے. بہت بہتر. جی, آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.